बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज वैसे तो मेरा टॉपिक मिडल ईस्ट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर मैंने बात करनी है। उसमें मल्टीपल क्वेश्चन आ रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी बातें हो रही हैं, तो उसमें मैं अपने विजन के मुताबिक अपने इनपुट देने की कोशिश करूँगा। यानी पाकिस्तान जो इस वक्त जो जंग चल रही है इसराइल और ईरान के दरमियान, उसके पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, पाकिस्तान ईरान को कितनी फेवर दे रहा है, ईरान इस वक्त तक कितना नुकसान कर चुका है अपना या इसराइल का, और आगे ये जंग कितना अर्सा चल सकेगी, क्या यूरोप या यूनाइटेड नेशन इस जंग में अपना हिस्सा डालेंगे, इन्वॉल्व हो सकते हैं, और आगे किस तरह के मामला जा रहे हैं, इन सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि आज 17 जून है और ये 17 जून पाकिस्तान की तारीख में जुल्म बर्बरियत का एक बहुत बड़ी अलामत और बहुत बड़ा निशान है। इस आज से 11 बरस पहले 2014 को मॉडल टाउन के अंदर पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक मिनहाजुल कुरान के कारकुनान, निहत्ते कारकुनान थे, उनको जबड़ों में, पेट में, सर में गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। सैकड़ों लोगों को जख्मी कर दिया गया। कुछ लोग आज भी अपाहिज हैं। कई लोग जो है उस गम में बेचारे सिसकते, तड़पते, रोते हुए मर गए, उन्हें इंसाफ नहीं दिया गया। आज 11 बरस गुजर गए हैं, आज तक पाकिस्तान के इंसाफ का निज़ाम उन बच्चों को, उन वालिदैन को इंसाफ नहीं दे सका। आज भी वो लोग अदालतों के धक्के खा रहे हैं, आज भी वो लोग अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए इंसाफ की अपील कर रहे हैं, इदारों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे चीफ जस्टिस साहिबान भी आए जिन्होंने वादे किए कि 3 महीनों में आपको इंसाफ मिलेगा, लेकिन आज तक इंसाफ तो बड़ी दूर की बात, उनकी रुदात तक नहीं सुनी गई। उल्टा इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, उल्टा कहा जाता है कि ये कि भाग गए, पैसे ले लिए, ये पत्नी किस किस तरह की चीज़ें की जाती हैं। ये शर्म की बात है, ये ज़िल्लत की बात है पाकिस्तान के इदारों के लिए, उन इदारों के लिए जो इंसाफ के इदारे हैं, कि आज तक उन निहत्ते लोगों को, ऐसे लोगों को जिनके जो जुल्म, जो बर्बरियत, वो जो गोलियाँ चली, पूरी दुनिया की मीडिया ने पूरी दुनिया में लाइव दिखाई गई हैं, लाइव देखी हैं, लेकिन इसके बावजूद आज तक उनका इंसाफ नहीं मिला। ये फेलियर है हमारे सिस्टम का, ये फेलियर है हमारे इदारों का, ये फेलियर है बीइंग नेशन हम सब का, कि आज तक हम उसका इंसाफ नहीं ले सके। कौम का भी उतना ही उसमें मैं समझता हूँ कि शेयर है कि हम उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते। मेरी आज के दिन के हवाले से ये आप लोगों से अपील है कि उन लोगों के लिए, उन मासूम, छोड़ दें किस तहरीक के थे, छोड़ दें किस जमात के थे, छोड़ दें कौन उनका लीडर था, क्या कहता था, क्या कहा, क्या हो गया, कहाँ चले गए, छोड़ दें इस बात को। एक बात याद रखें कि निहत्ते लोगों पर गोलियाँ चलाई गई, मासूम औरतों को कत्ल किया गया, वो बच्चे जो भी माँ के पेट में थे, जिन्होंने दुनिया में नहीं देखी थी, गोलियां मारकर शहीद कर दी गया। खुदा के लिए उनके लिए आवाज़ उठाएं, उनका हिस्सा बने, उनके इंसाफ की जो जदोजहद कर रहे हैं, जो तहरीक चला रहे हैं, उसका हिस्सा बने, अपना हिस्सा डालें, ताकि अल्लाह की अदालत में हम ये कहने जोगे हो सकें कि भाई हमने अपनी आवाज़ उठाई थी, हमारे इंसाफ के दायरे कमज़ोर थे, हमें इंसाफ नहीं दे सके थे। मैंने चूँकि मुझे एक मेरी तकलीफ़ है, मैं इस पर हमेशा बात जब भी मुझे मौका मिलता है मैं करता रहता हूँ, लेकिन आज की जो वीडियो है, अब जो करंट सिनेरियो इस वक्त चल रहा है ईरान के अंदर और इसराइल के अंदर, मैंने उस पर बात करनी थी। देखिए 3-4 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एक डिस्कस किया जा रहा है कि असल टारगेट जो था वो पाकिस्तान था, असल टारगेट ईरान नहीं है। ईरान तो महज रास्ते का एक पत्थर है जिसे हटाया जा रहा है। तो इस पर मेरी देखिए 2 तरह की मेरी ओपिनियन है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान टारगेट है। उन ताकतों का, उन ज़ायनिस्ट बेसिकली जो हैं, जो वो मतलब लोग हैं जो काम कर रहे हैं एक मिशन के लिए, जो ग्रेटर इसराइल के लिए काम कर रहे हैं, या जो इस्लामिक स्टेट्स को बर्बाद और तबाह करने के लिए जो काम कर, जो उम्मत मुस्लिमों को दबाने के लिए काम कर रहे हैं, एब्सोल्युटली उनका सबसे बड़ा टारगेट जो है वो पाकिस्तान है। वो किसी भी तरह पाकिस्तान को एलिमिनेट करना चाहते हैं, वो किसी भी तरह पाकिस्तान की जो एटमी सलाहियत है इसका खात्मा चाहते हैं, वो किसी भी तरह पाकिस्तान को मिटाना चाहते हैं और किसी भी तरह यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान उनका टारगेट ज़रूर है और पाकिस्तान की किसी न किसी तरह वो चाहते हैं कि बारी आए और उसके लिए वो जदोजहद भी कर रहे हैं। आप देखें कि वो आज से अगर 15-20 साल पहले जब 2001 में अफ़गानिस्तान पर हमला किया गया था, अगर उस वक्त देखें तो शाम, इराक़, उर्दन, ये सारे लोग जो थे मतलब एक इत्तफाक, एक इत्तेहाद तक चीज़ें थी। इस पर हामिद मीर साहब ने बड़ी डिटेल में एक कॉलम भी लिखा, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि किस तरह एक मुल्क को तबाह बर्बाद करते 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 ये ईरान तक पहुँच गए हैं। और आगे अब सबसे बड़ी चूँकि उम्मत मुस्लिमा की आवाज़, सबसे बड़ी उम्मत मुस्लिमा की ताकत पाकिस्तान ही है, तो ये यकीनन इनका टारगेट हो सकता है। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल पर्टिकुलरली ये सिर्फ़ और सिर्फ
ایران کے لیے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ اگلے 10 سالوں میں کیا ان کا پاکستان ٹارگیٹ ہے تو یہ تو پاسبلٹی ہو سکتی ہے, لیکن ایگزیکٹلی اس وقت فوراً ان کا ٹارگیٹ پاکستان تھا تو میں اس بات پہ میں اتفاق کرنے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ اتفاق نہیں کر سکتا ابھی کہ فوری طور پہ ٹارگیٹ پاکستان تھا. ہاں, ان فیوچر ان کا ٹارگیٹ ضرور پاکستان ہے. اس وقت ایگزیکٹلی وہ صرف اور صرف ایران کے لیے آئے تھے, ایران کے خاتمے کے لیے آئے تھے. اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جس طرح جب ہم اٹیک کریں گے, اسرائیل یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ فوراً اس وقت امریکہ بھی آ جائے گا اور بھی لوگ میرے ساتھ آ جائیں گے, اور انہیں یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایران جو ہے اس طرح ریٹیلیٹ کرے گا. جب ایران نے اس طرح ریٹیلیٹ کرنا شروع کر دیا تو اب لیٹسٹ ان کی اسٹیٹمنٹس آپ دیکھیں, امریکہ جو ہے ان کی پالیسی کی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے. وہ کبھی کہہ رہا ہے میں دفاع کروں گا, کبھی کہتا ہے میں ایران پر حملہ کروں گا, کبھی کہتا ہے میں اس جنگ کا حصہ نہیں ہوں, کبھی وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو ایک مطلب ہے مبہم قسم کی ان کا خیال ہے, جیسے وہ آبزرو کر رہے ہیں کہ کیا فوراً حملہ کرنا ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو تو اس کے بدلے میں کیا کہ جنگ لانگ ٹرم بھی چلے گی. تو یہ دونوں کویسچن جو اس میں انٹرٹین ہو جاتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ لانگ ٹرم نہیں چلے گی. اس کی ایک وجہ ہے, وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کی جو اسرائیل کی جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے اس وقت وہ تقریباً $600 بلین کا ہے, اور اب تک کی جو جنگ کے جو تخمینہ لگایا جا رہا ہے اس میں تقریباً $400 بلین 4 دنوں میں وہ خرچ کر چکا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگلے 1 مہینہ تک اسرائیل جو ہے وہ سروائیو کر جائے گا, چونکہ اس وقت ایران کی جو کنڈیشن ہے آپ دیکھیں کہ وہ ڈیفینسو بھی ہے اور اٹیکنگ بھی ہے, وہ دونوں چیزیں کر رہا ہے. وہ اپنا ڈیفینس بھی کرتا ہے اور جتنا ضرورت ہوتی ہے وہ اٹیک بھی کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت تک جو جنگ ہے اس میں ان کے ایکسپینسز بڑے کم ہیں, کچھ تقریباً $300 ملین تک ابھی تک ان کے ایکسپینس ہوئے ہیں. وہ کہ یہ کم نہیں ہے, ان کی اکانومی کے لیے بہت بڑا ایک مطلب ڈنٹ پڑے گا ان کی اکانومی میں, لیکن کمپیریٹیولی اگر دیکھیں اسرائیل سے تو یہ بہت کم ہے. اسرائیل اب تک جو $400 بلین اس میں آگ میں جھونک چکا ہے. اگر اسی طرح یہ جنگ چلتی رہی ہے, اس کو مزید تیز کرنے کی جیسے وہ باتیں کر رہے ہیں تو کرے گا تو اگلے 1 ہفتے کے اندر تو وہ کوئی آلموسٹ 1000 بلین تک پہنچ جائے گا, اور یہ کسی بھی طرح اس کی اکانومی یہ برداشت نہیں کر سکتی. اگر یہی جنگ 1 مہینہ تک وہ لمبی کھینچ کے لے جاتا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس وقت یہ اس کی وہ اسرائیل دیوالیہ ہو جائے گا. امریکہ اگر اسے سپورٹ نہ کرے, ایون کرے بھی تو یہ جس طرح کی یہ جنگ چل رہی ہے تو اس وقت امریکہ کی اپنی اکانومی جو ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گی. امریکہ اس وقت خود بڑا الجھا ہوا ہے بڑے معاملات میں. پھر آج چائنا نے ایک بہت بڑی ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے ان کے پریزیڈنٹ نے کہ انہوں نے کہا کہ دنیا امریکہ کے بغیر بھی چل سکتی ہے, اور یہ بہت بڑی بات ہے. اب کچھ تھوڑا سا گلوبلی چیزیں جو ہے وہ شفٹ بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں, تو میرا خیال ہے یہ تھریٹ ہے بہت بڑا امریکہ کے لیے بھی. امریکہ فوری طور پہ اس جنگ میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرے گا. جب وہ فوری طور پہ انوالو نہیں کرے گا تو لمبے ٹائم کے لیے اسرائیل اس جنگ کو لے کے نہیں چل سکے گا. اسے اپنی اکانومی کا مسئلہ ہوگا. جب وہ اپنی اکانومی کو کولیپس ہوتے دیکھے گا تو وہ فوراً ہٹ جائے گا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے 2 سے 3 دنوں کے اندر اندر اس جنگ کا کوئی نہ کوئی ڈیسیژن ہو جائے گا, اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ بیک فٹ پہ چلا جائے گا. دوسری چیز یہ کہ کیا اس دوران یونائٹڈ نیشن اور ادر نیشنز جو ہیں وہ کیا اسرائیل کی پیچھے کھڑی ہوں گی. تو یہ بڑا میں آپ کو مطلب ہے ٹو دا پوائنٹ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن یا نیٹو یا کوئی بھی یورپین ملک جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ ایک پوری ڈیسیژن کے ساتھ یعنی کلیئرٹی کے ساتھ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. آپ نے آج فرانس میں ایک وہ ہو رہی تھی, آپ کو پتہ ہے جو نمائش ہوتی ہے ہوائی نمائش جسے آپ کہتے ہیں, اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ اسرائیل کے انہوں نے وہ سارے بین کر دیے ہیں. اس وقت ان کو پرمیشن بھی نہیں, ان کے اسٹال کو بھی لاک لگا دیا ہے. تو اس وقت تو انٹرنیشنلی جو یورپ ہے وہ کچھ اور سوچ رہا ہے. اس کے پیچھے ایک اور بھی کہانی ہے لیکن وہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ میں جیسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے, انہوں نے آ کر مختلف کنٹریز جو ان کے پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ کس طرح انہوں نے رویہ رکھا, جس میں انہوں نے یوکرائن کے لیے جو انہوں نے کام کیا, جو انہوں نے کینیڈا کے لیے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں, یا انہوں نے کہا کہ کینیڈا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے وزیر اعظم ان کو اپنا گورنر تک انہوں نے کہہ دیا اور کہا کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ. تو اس میں ایک مطلب میں اس ڈسکشن میں نہیں جاتا, وہ ایک بڑی لمبی ڈسکشن ہو جائے گی. تو مجھے نہیں لگتا کہ یورپ اس وقت اس جنگ میں اپنا حصہ ڈالے گا. ایون کوئی بہت بڑا کوئی وہ رول اور بھی پلے نہیں کر سکے گا سوائے اخلاقی مدد کے. اسی طرح یونائٹڈ نیشن جو ان کا جو اپنا ایک رول ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ جنگ بندی کروا سکتے ہیں, سیز فائر کروا سکتے ہیں. تو ہاں ہوپس ہو کہ وہ اس طرح کا کوئی کردار ادا کرے, اس کے علاوہ وہ کوئی اپنا کردار ادا نہیں کرے گا. امریکہ نے ایک بڑی واضح اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم کسی بھی طرح ایران کو نیوکلیر پاور کے طور پر نہیں دیکھ سکتے. اچھا میں آپ کو ایک بات, یہ چونکہ اب سوشل میڈیا پر مین اسٹریم میڈیا پر ایک بات بڑی ڈسکس ہو رہی ہے کہ کیا ایران کوئی ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہا ہے, اور ایک پچھلے دنوں ایک جب ان کے ایٹمی ریئیکٹر کے قریب ایک آپ نے دیکھا ارتھ کوئک کی پوزیشن سی بنی, تو سب بھی لوگوں نے کہا کہ یہ ارتھ کوئک نہیں تھا, یہ بیسیکلی انہوں نے اپنا ایکسپیریمنٹ کر لیا ہے.
تو میں نہیں سمجھتا کہ ایران اگلے 10 سال تک بھی کوئی اٹامک ایکسپیریمنٹ یا کوئی اس طرح کا کوئی رسک لے گا. اس کے پیچھے پھر لمبی ایک چیز ہے, ایک لمبی ڈسکشن ہے. میرا یہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کنڈیشن کے اندر تو ایران یہ بالکل بھی نہیں کرے گا, کیونکہ پوری دنیا کو ایک موقع مل جائے گا. اسرائیل نے پچھلی بار عراق کے ساتھ بھی یہی کیا تھا, اسی طرح انہوں نے جھوٹ بول کے ان پہ حملہ کیا. کوئی کسی قسم کی کوئی چیز وہاں سے نہیں ملی تھی, کیمیائی ہتھیار وہاں سے برآمد نہیں ہو سکے. اور وہ خیر اس کی ایک اور مطلب ایک بحث ہے, ایک اور ویڈیو چاہیے اس کے لیے. تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت ایران کسی کو بھی موقع دے گا, اور وہ کسی قسم کا کوئی جوہری تجربہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیا اس جنگ کے بعد ایران کا جو ایک ان کا جو پروسیس چل رہا ہے, وہ جوہری پروسیس جو ہے, کیا وہ دیر اسے ہو جائے گی, یا جس طرح اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ ہم نے برسوں تک اسے پیچھے دھکیل دیا, تو کیا یہ ایسا ہے؟ تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے. میں اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایران کی آپ تاریخ پڑھ کے آئیں تو ویسے ایران کی بھی تاریخ پڑھ لیں, اور جب سے یہ انقلابی خامنہ یا امام خمینی, ان کے بعد جو پاسداران انقلاب ان کے لوگ آئے ہیں, تو ان کو بھی آپ اسٹڈی کر کے دیکھ لیں. انہوں نے بڑا اپنی ہر چیز کو بڑا سیکرٹ کے ساتھ چلا رہے ہیں. اب یہ چونکہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم سوشل میڈیا پہ ڈسکس نہیں کر سکتے, اس میں پھر بڑے آگے آپ کو پتہ ہے معاملات بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال فوری طور پر ایران کسی قسم کا کوئی ایکسپیریمنٹ کرنے کا میرا نہیں خیال کہ کوئی ارادہ بھی رکھتا ہو, اور وہ کرے گا بھی نہیں. اس کنڈیشن میں آ کر تو وہ بالکل بھی نہیں کرے گا. تو اس جنگ کے کیا آگے پاکستان پر اثرات ہو سکتے ہیں, یا کیا پاکستان اس جنگ میں کس طرح انوالو ہے؟ تو میں ایک چیز آپ کو بڑا مطلب ہے, میں یہ بڑا کلیئر بتا دوں کہ ہر اسٹیٹ جو ہوتی ہے نا, اس کے اپنے کچھ مفادات ہوتے ہیں. اب پاکستان ہے, پاکستان کے ایران کے ساتھ وہ کہ ایک برادرانہ تعلقات بھی ہیں, وہ کہ ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے ہمدردیاں بھی ہیں. ہماری قوم ان کے لیے جتنی ایفرٹس ہو سکتی ہیں وہ کرتی بھی ہے. ممکن ہے کہ کوئی حربی معاملات میں کسی حد تک کوئی نہ کوئی فیور دی بھی جاتی ہوگی, ضروری نہیں ہے کہ وہ, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ فیور دی جائے. تو یہ بیسیکلی اسٹریٹجک قسم کے ریلیشن ہوتے ہیں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اگر ایران پر کوئی حملہ کرے تو ہم یہ کہیں کہ ایران پر حملہ کیا چونکہ وہ مسلمان تھے, تو اب آئیں ذرا ہم آپ سے نمٹتے ہیں. تو ایسا بالکل نہیں ہے. ہاں, اخلاقی مدد پاکستانی قوم کے ساتھ ہوگی. ممکن ہے کہیں تک جہاں پہ آپ کو وہاں پہ فنی ماہرین کی جہاں پہ ضرورت ہوگی وہاں پر کچھ نہ کچھ امداد دے دی جاتی ہوگی. لیکن اس طرح کی سچویشن میں آ کر یہ بات کرنا کہ پاکستان ایران کو فیور دے رہا ہے, یا پاکستان ایران کو سپورٹ کر رہا ہے, یا پاکستان کے اندر کے لوگ جب اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی ہمارے کچھ اینکر پرسنز ہیں, کچھ ہمارے یوٹیوبرز ہیں, کچھ ہمارے رائٹرز بھی ہیں, ولاگرز وغیرہ بھی ہیں, وہ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو یہ اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی نادانی کی باتیں ہیں. اس طرح کی بات کر کے, اس طرح کے بیانیاں بنا کر بلا وجہ آپ اپنے ملک کو, اپنی اسٹیٹ کو, اپنے اداروں کو آپ مشکوک بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح اگر کوئی امداد کسی حد تک ہو بھی رہی ہوتی ہے, تو وہ بینگ آپ نیبر, آپ اتنی امداد دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ جنگ کہیں بارڈر کراس کر کے ہماری طرف نہ آ جائے. تو اس رکاوٹ میں کے لیے یہ جتنی فیور دی جا سکتی ہے وہ یقیناً دیتے ہوں گے. ایران پاکستان کو بھی دیتا ہوگا, پاکستان ایران کو بھی دیتے ہوگا. لیکن اوور آل آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ ایران کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ بھی ایران ہی ہے. تو یہ پاسبلٹی بہرحال نہیں ہے کہ اس جنگ کو پاکستان اپنی جنگ سمجھ کے اسرائیل پر حملہ کر دے, یا کوئی ایٹمی وار ہے وہاں پہ کوئی اس طرح کا ہو جائے. تو اس طرح کی پاسبلٹی نہیں ہو سکتی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران اور اسرائیل کا کنفلکٹ خدا نخواستہ بڑھ بھی جائے, جتنا بھی لمبا چلا جائے, تو پاکستان کسی بھی صورت اس جنگ میں انوالو نہیں ہوگا. پاکستان ایک بڑا ذمہ دار ملک ہے, ہمارے ادارے بہت میچور ہیں, ہماری فوج جو ہے وہ بڑی دانش مند فوج ہے, ایک ایک چیز کو سمجھتی ہے. تو کسی بھی طرح اس طرح کے معاملات بہرحال نہیں ہوں گے. ایک آخری بات جو میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ یورپ ہو, امریکہ ہو, اسرائیل ہو, ایران کو ان لوگوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا. انہیں یہ لگتا تھا کہ ایران جو ہے وہ اس جنگ سے گھبرا جائے گا, وہ ہار جائے گا. شاید انہوں نے اسٹڈی نہیں کیا تھا صحیح طرح ایران کو, ایران کی اس تحریک کو, جو امام خمینی کی تحریک تھی, ان کے جو ورکرز تھے, ان کے جو لوگ اب ماشاءاللہ جوان بڑے ہو چکے ہیں, اب بوڑھے نسل بھی گزر گئی ہے, ان کو انہوں نے صحیح طرح اسٹڈی نہیں کیا تھا. یہ موت سے نہیں ڈرتے ہیں, انہوں نے موت سے نہ گھبرانا ہے. موت کو یہ سینے سے لگا لیں گے, لیکن یہ جھکیں گے نہیں, یہ بکیں گے نہیں, یہ آپ کے سامنے کسی بھی طرح سرنڈر نہیں کریں گے. یہ آپ سے لڑیں گے, آخری دم تک لڑیں گے, چاہے یہ سارے کے سارے بھی شہید ہو جائیں. اس کے باوجود بھی یہ کسی بھی صورت میں کسی بھی قیمت پر, چاہے کتنی بڑی طاقتیں مل کر بھی ان کے خلاف کیوں نہ ہو جائیں, یہ کسی بھی صورت سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی ناصر. السلام علیکم.